बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर इसरार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जनाब हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है रूहानी इल्म के माहिर बादल बिन दिलावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे मुल्क की सितारे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मुल्क की हवाएं जो हैं वो किस करवट जो है वो चलना शुरू उन्होंने कर दिया है। और आजकल जो एक बहुत ही एक वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ है वो ये है कि इसराइल और UAE का जो एक मुआहदा हुआ है उसकी रूह से फ़लस्तीनी लोगों के हकूक़ की जो पामाली कर दी गई है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि इसमें कौन सी शैतानी ताकतें इस पर जो है वो असरअंदाज हो रही हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक जी है? शुक्र अल्लाह का। सर हमारे मुल्क में बड़ी इस वक्त जो है वो गर्मा गर्मी हो रही है। हमारे तो मुल्की हालात बड़े अजीब थे और अब अगर हम सरहद पार जाते हैं तो वो बड़ी एक शर्मनाक चीज़ भी सामने आती है और मेरे ख्याल से बहैसियत मुसलमान जो है हमें दुख भी है इस चीज़ का। अरब अमारात जो है उनका झुकाव जो है इस कदर इसराइल की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये बात जो है वो समझ से बाहर है। आपने ठीक कहा। मैं पिछले साल भी अपने प्रोग्राम्स में और आर्टिकल्स में ये बात लिख चुका हूँ कि ये जो साल है ये साल बेसिकली दज्जाली और शैतानी ताकतों के इजहार का साल है। उन्होंने ना सिर्फ ये है कि कोरोना के ज़रिए अपनी दज्जालियत को इजहार किया है, बल्कि अब वो मुसलमान ममालिक जो अरब ममालिक हैं बिलखुसूस उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, इसराइल को कबूल कर लें। वरना वो क्या करेंगे? मसलन सऊदीया को शैतानी ताकतें कह रही हैं कि हम वहाँ से अमेरिकी फ़ौजें और उनकी राइट फ़ौजों को बाहर निकाल लेंगे ताकि इसराइल उस पर अटैक कर सके। इस तरह से वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस ईरान सऊदीया वार कराने की कोशिश हो रही है। दर हकीकत ये ग्रेटर इसराइल बनाने की साजिशें हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस सारे मनसूबे की कड़ियाँ जो हैं वो तल अबीब के साथ साथ दिल्ली में भी मिलती हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। एक तरफ तो हमारे कश्मीर पर दबाव, कश्मीर को लॉकडाउन में ले जाना और फिर इस तरह के काम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदाई जो ताकतें हैं, खुदा को मानने वाली ईमान वाली ताकतें हैं, वो कमज़ोर या वीक हैं, ऐसी बात नहीं है। कुरान की एक आयत मुझे याद आ गई है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि एक ये शैतान के मानने वाले लोग जो हैं, मुनाफिक लोग जो हैं, कुफ़ार हैं, वो अपनी मकर करते हैं, अपना हीला करते हैं और एक खुफिया तदबीर जो अल्लाह करता है और उसकी जो तदबीर है वो सबसे बेहतरीन तदबीर होती है। तो एक तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, एक अल्लाह की प्लानिंग है और वो प्लानिंग खुफिया तदबीर है जिसका हमें पता नहीं है। उसकी हमें अपनी हदीस में जो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, हमें उसकी पेशन गोई इशारे मिलते हैं कि हम इन तमाम कुफ़ार को, इन शैतानी ताकतों को और यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे। हाँ, ये एक दरख्त के पीछे, गरकत के पीछे छुपेंगे, वो इन्हें पनाह देगा। बाकी तो हर चीज़ कायनात की पुकारेगी कि हमारे पीछे यहूदी छुपा है, इसको मारो, इसको कत्ल करो। तो मुसलमानों को बिल्कुल नहीं घबराना। हमारे लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सादक अमीन सच्चे हैं बता दिया है कि अल्टीमेट फ़तह हमारा मुकद्दर है। इसलिए जो डर गया वो मर गया। मुसलमान तो डरने वाली कौम नहीं है। और पहले भी बता चुका हूँ कि जो पुरस्कार रूम है उसमें यूरेनस जो है वो बड़ा एक्टिव हुआ है। इस साल पूरे में एक्टिव रहेगा। इस तरह की बातें हम सुनते रहेंगे। इसका मतलब ये भी है कि यूरेनस जो है वो पब्लिक को मुतासर नहीं करता। ये सिर्फ हुक्मरान हैं जो डरेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। अरबों के दिल हमारे साथ, हमारे दिल तमाम अरबों के साथ हैं और अरबों के दिल ईरानियों के साथ भी हैं। मैं ये भी बता दूं, दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, इकट्ठे हैं। कोई आँख है, कोई हाथ है, कोई बाजू है, तमाम मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। ये हुक्मरान है या सिर्फ फ़िरका परस्त नासर हैं जो कि हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली फ़तह मुसलमानों का ही मुकद्दर है। ठीक है सर, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा? पाकिस्तान किस तरह से इसमें? पाकिस्तान का सबसे अहम किरदार है। रसूल सल्लम की पेशन गोई है कि मुझे मशरिक़ से खुशबू आती है, मशरिक़ पाकिस्तानी है। और आपने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद के गाज़ियों को बशारत दे दो। वो आपको पता है रसूल सल्लम ने अपनी बशारतों में बशारत दी है कि ये 10 सहाबा जिनको हम अशरा मुबशरा कहते हैं ये जन्नत में जाएंगे। फिर आपने कहा था कि वो जो इस्तांबुल और कुस्तुनतनिया को फ़तह करेगा वो वफ़द जो है सारा जन्नत में जाएगा या उसका सरबराह जन्नत में जाएगा। फिर आपने पेशन को दी हुई है कि वो तमाम लोग जो कि ग़ज़वा हिंद में शिरकत करेंगे वो जन्नती हैं। शिरकत करने वाले यानी कि शहीद होने वाले, उसके गाजी भी यानी जो ज़िंदा रहेंगे, फ़ातिहीन होंगे, कोशिश करेंगे और जो शहीद होंगे सब जन्नती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का अहादीस की रोशनी में, औलिया की बशारतों की रोशनी में एक बड़ा अहम किरदार है। और पाकिस्तान और इसराइल ही इस वक्त दो ममालिक हैं जो कि नज़रियाती जंग लड़ रहे हैं।
اسرائیل کے زائنسٹ بھی دنیا کو تھکا رہے ہیں اپنی پلاننگ دے کر. ان کے اندر عوام کہہ رہی ہے آپ یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. پاکستان کے اندر بھی عوام کہہ رہی ہے کہ آپ انڈیا پہ اٹیک کیوں نہیں کر رہے. اس نے تو قبضہ کر لیا کشمیر پہ انڈیا نے. تو بھئی جیسے پاکستان اپنی خفیہ حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے, اسرائیل بھی ویسے چل رہا ہے. جب وہ اوپن ہوگا تب ہم اوپن ہوں گے. یہ سیدھی سی بات ہے. پلانٹ زورا جو ہمارا پلانٹ ہے وہ جب ایکٹیو ہوگا سامنے آئے گا, اس وقت اسرائیل کا جو پلانٹ مارس ہے اور اس کا ایک پلوٹو ہے وہ سامنے آئیں گے. تو پھر ایک یہ وار ہے. الٹیمیٹلی اس وار میں انڈیا جو ہے وہ ساتھی اسرائیل کا اور پاکستان کے ساتھی سارے مسلمان ہیں. یہ آپ کو بتا دوں, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودیہ جو ہے یا یو اے ای ہے یا اور ممالک ہیں وہ اس میں سے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, تو الٹیمیٹلی ان کی عوام کا اتنا دباؤ ان پہ بڑھے گا کہ آخر کار وہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے. پاکستان کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, شیطانی طاقتوں کا آپ نے نام لیا, تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ اسرائیل کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں, میرا اس میں کسی ایک ملک کی طرف اشارہ نہیں ہے. بیسیکلی جب ہم ابلیس سے شیطان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالخصوص وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیطان ان کا خدا ہے, وہ کسی اور کو نہیں مانتے, وہ اپنے خدا کو مانتے ہیں. اس کی ایک سینگوں والی باقاعدہ ان کی شکل ہے, اس کو لوسیفر کے نام کہتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے, جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے. دنیا میں ان کے خفیہ مشنز اور منصوبے ہیں, وہ مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں. ایک کا نام فری میسنز ہے. فری میسن نامی ایک تنظیم پوری دنیا میں دجال کی آمد کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے لیے ان کے ہاں جادو ٹونا اور پراسرار قسم کی جو کہہ لیں کہ عبادات ہیں, ان کی رسومات ہیں, اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری تنظیمیں اور دنیا میں کام کر رہی ہیں, اور اس میں امریکہ ہے, اس میں اسرائیل کے زیونسٹ ہیں. تمام یہودی برے نہیں ہیں, میں یہ بات پھر آپ کو بتا دوں. اس میں ان کے مخصوص متعصب فرقہ جس کو ہم زیونسٹ یا صہیونی کہتے ہیں وہ ہے. اس طرح سے اس میں مسیحی بھی ہیں. اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان بھی ہیں جو ذات مسلمان ہیں, لیکن در حقیقت وہ شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں. تو پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ بھی اس فری میسنز موومنٹ میں شامل ہیں. دجالی طاقتوں کے کچھ ساتھ ہیں. تو جب دجال آئے گا وہ کہے گا میرے ساتھ یہ جنت ہے دوزخ ہے, تو وہ ایسے کام بھی دکھائے گا. آپ نے اب بھی دیکھا کہ دجالی طاقتوں نے بذریعہ کرونا دنیا کو بتایا کہ تمہاری مسجدیں بند کر دی ہم نے, تمہارے چرچز بند کر دیے, تمہارے مندر بند کر دیے, تمہارے پگوڑا بدھوں کی عبادتگاہیں بند کر دیں, بتوں کی مندر بند کر دیے جو مطلب پرستشگاہیں تھیں. تو اس طرح سے انہوں نے تمام اجتماعات, تمام گیدرنگز, پازیٹیو یا نیگیٹو گیدرنگز, جلسے جلوس, مذہبی تقریبات, دینی تعلیمات کی تبلیغی اجتماعات, ایون کہ میوزک کنسرٹس, شوز, فیشن شو سب بند کروا دی. انہوں نے کہا جی پاور ہمارے پاس ہے. یہ ایک چیز انہوں نے اس کے ذریعے دکھائی ہے. تو یہی تو دجال کا کام ہے کہ وہ آپ کو اپنے ایمان سے متزلزل کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے, ہمارے پاس اس کا ٹریٹمنٹ ہے, ہمارے پاس اس کا علاج ہے. میں پھر بتا دوں کہ ابھی کرونا جو ختم نہیں ہوا, دنیا میں اس کی سیکنڈ فیز شروع ہو گئی ہے. روحانی طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کرونا سے بچا لیا ہے اور اس سے نجات دے دی ہے. دنیا اس کی سیکنڈ فیز میں جا رہی ہے. برازیل کو دیکھ لیجئے, فرانس دیکھ لیجئے, اٹلی دیکھ لیں, ایون امریکہ دیکھ لیں. تو یہ وہ ممالک ہیں جو اب کرونا کے سیکنڈ فیز میں داخل ہو گئے ہیں. سیکنڈ فیز پچھلے فیز سے زیادہ خطرناک ہے. کرونا وائرس جو ہے, جو RNA بیس مصنوعی تیار کردہ وائرس ہے, وہ زیادہ سٹرانگ ہوگا اور اس میں زیادہ ڈیتھس یا زیادہ اس کے ڈیفیکٹس ہوں گے. اور آپ کو پھر بتا دوں کہ جو شیطانی طاقتوں جن کا میں دجال کے ذریعے اظہار کرتا ہوں, وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ صرف وہ ویکسین استعمال کریں گے جس کی ہم منظوری دیں گے, اور وہ ویکسین جو ہے وہ انجیکٹ ہوگی. اس انجیکٹ میں کیا ہوگا, سم کی صورت جی نینو سم ہوگی, جی نینو سم ہوگی. نینو سم کے ذریعے کیا ہوگا کہ پھر آپ کو وہی جو انٹرنیٹ اور وائرلیس کی ٹیکنالوجی ہے, جیس ٹیکنالوجیز ہے, جیس یعنی 5G سے آگے 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 11G. انسان کے اندر کوئی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. نہیں, جب وہ اندر اس کے اندر آپ چپ رکھتے ہیں, چپ کے ذریعے ویوز آئیں گی. ویوز کے ذریعے آپ کے جسم میں ویکسین انجیکٹ کی گئی ہے, وہ انجیکٹ کی گئی ویکسین ان ویوز کے ذریعے لے کر اس سم کے ذریعے ان کو اگنائٹ کرے گی, ان کو متحرک کرے گی, ان کو کچھ حرکت دے گی, جس کی وجہ سے آپ کے نیورونس سلو ہو جائیں گے, آپ کے نیورونس تیز ہو جائیں گے, آپ کی سوچ پہ فرق پڑے گا. یعنی یہ سوچوں کو بدلنے کا ایک منصوبہ ہے. تو اس پہ کام ہو چکا ہے. 2000 کیا ہمیں خدا سے دور لے کے جانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے؟ جب ایک پہ کالم پڑھ رہی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اس چپ کے ذریعے لوگوں کی سوچ, ان کا وے آف لائف جو ہے, اسٹائل آف لیونگ جو ہے, ان کا اس طرح سے چینج ہو جائے گا جیسے جیتے جاگتے ایک جانور ہے. بیسیکلی شیطانی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان نہ رہے, وہ اینیمل بن جائے.
اس کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ وہ سائنس کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں بلکہ سائنس کی تمام اقسام کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. ہم تو اس کو ویب سرفنگ کہتے ہیں, انٹرنیٹ کو استعمال کرنا, لیکن وہ ڈیپ ویب میں جاتے ہیں, پھر بلیک ویب میں جاتے ہیں, پھر ڈارک ویب میں جاتے ہیں, پھر ریڈ ویب میں جاتے ہیں. شیطانی طاقتیں ریڈ ویب میں کیا کرتی ہیں سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پر جنسی جرائم بھی ہیں, وہاں پر اور جرائم بھی ہیں, وہاں پر ہماری کرنسی نہیں ہے, وہاں پہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ کوائنز میں ہو رہی ہے. بٹس کوائن پرانے زمانے کی بات ہو گئی, اس کے بعد لیو کوائن آ گئے, اور کوائن آ گئے, اسٹار کوائن آ گئے, اب لیٹسٹ کوائن آئے ہیں وہ وہاں چلتے ہیں. وہاں پر کرنسی ہر لمحے بدل رہی ہے. اس میں ٹریڈ کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں ریڈ ویب میں کہ جو جرائم ہیں وہ لائیو دیکھیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں. آپ کے براؤزر کام نہیں کریں گے, اس کے اسپیشل تھور براؤزر ہیں وہ کام کرتے ہیں, وہ پیڈ براؤزر ہیں, یعنی وہاں پہ فری کوئی چیز نہیں ہے. تو پاکستان خود کو اس سے کس طرح سے سیو کرے گا اگر وہ ایک ایسی ویکسین دے رہے ہیں جس کی منظوری وہ خود دیں گے, صرف ہم وہی یوز کر سکتے ہیں؟ جی جی. تو پاکستان خود سے کوئی چیز ایسی بنا پائے گا, کوئی ویکسین بنا پائے گا جسے ہم لوگ؟ میں نے پہلے ایک آیت پڑھی ہے کہ ایک تو ان کی پلاننگ ہے کہ اللہ کی پلاننگ ہے. آپ اللہ کی پلاننگ دیکھیں, اللہ کی پلاننگ کے جو اشارے ہیں اس نے آسمان میں چھوڑے ہیں, جن کو ہم سیارے اور ستارے کہتے ہیں. وہ جب ڈفرینٹ اینگلس پہ آتے ہیں ایک دوسرے سے زمین کے ساتھ اینگل بناتے ہیں تو ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے. تو ایسا ہوگا کہ پاکستان اس کا شکار ہی نہیں ہوگا. اور 22 کروڑ میں ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں مجاہدین ہیں جو کہ اسرائیل اور ہندو جو اکٹھ ہے شیطانی طاقتوں کا اس کے خلاف ہوں گے, اور پاکستان ان کا مرکز ہوگا. اور پوری دنیا کو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر, جن میں ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ایون کہ اس میں انڈیا کے مسلمان شامل ہیں, اس میں افغانستان ہے, اس میں ایران ہے, اس میں عرب اور قطر کے سائنٹسٹ شامل ہوں گے, اور وہ سارے اس شیطانی ویکسین سے اور اس ٹیکنالوجی سے انسانیت کو بچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سکسیس کی طرف چلیں گے. جی ڈیفینیٹلی. اچھا, یہ عرب امارات جو ہیں اور مسلم جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں ایک بڑھتی ہوئی کشیدگی تو نظر آ ہی رہی ہے. ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, بلاکس بنتے جا رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بلاکس میں کچھ تبدیل ہو جائیں گے؟ شیطانی تک یہی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو گریٹر اسرائیل کی طرف کوشش کی جائے, اور اس کے لیے ان کی سازش یہی ہے کہ پہلے تو عرب حکمرانوں کو ڈرایا دھمکایا جائے, ان کے کنگز پر دباؤ ڈالا جائے کہ بھئی یہ کرو, نہیں کرو گے تو ہم یہ کریں گے, تمہاری اقتدار کو خطرہ ہے, تمہاری گورنمنٹ کو خطرہ ہے, تمہاری کنٹری کو خطرہ ہے. تو پھر ان کے ساتھ یہ اپنے مفاد کے لیے پوری مسلم دنیا کو داؤ پہ لگا دیں گے. جو بھی حکمران ہوتے ہیں اور جہاں بھی ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا کام جنرلی یہی ہوتا ہے, اگر وہ عوامی ووٹوں سے نہیں آئے ہوتے, کہ وہ انہوں نے اپنے اقتدار کو, اپنی بادشاہت کو, اپنی کنگشپ کو بچانا ہوتا ہے. اب دوسری طرف یہ بھی بتا دوں کہ اسی شیطانی طاقتوں نے اور امریکہ اور اس کے واریوں نے شاہی خاندان کے جو باغی افراد باہر تھے اور پچھلے مختلف ادوار میں جتنے بھی وہاں پہ انقلاب آئے ہیں اور حکومتیں چینج ہوئی ہیں ان کو سپورٹ کیا. وہ فرانس ان کا مرکز ہے, الجزائر ان کا مرکز ہے, وہاں پہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کل کو ڈیموکریٹک سسٹم لانا ہے. ایک طرف وہ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, دوسری طرف وہ عوام کو ڈیموکریسی کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو عرب ممالک کے اندر بے چینی, اس کو کہتے ہیں سپرنگ ٹو عرب بہار, اس کی سازشیں ہیں. اس میں قطر کے ساتھ لڑائی کرانا چاہتے ہیں, اس میں یو اے کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں, اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم آپ پہ حملے بھی کروائیں گے. مثلاً انہوں نے بیروت میں جو یہ تباہی پھیلائی ہے, در حقیقت یہ حزب اللہ کا اسلحہ کا ایک بہت بڑا ڈپو تھا. اسی طرح سے انہوں نے عجمان میں بھی آگ لگائی ہے, اس طرح سے انہوں نے جدہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی آگ لگائی ہے. یہ ساری آگ جو ہے وہ اسرائیل ایکسیپٹ کر چکا کہ ہم نے لگائی ہے. تو بھئی جب اسرائیل آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے, اور عرب ممالک کو بھی اور ان کے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عرب ممالک پر وہ قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو پلانز ہیں, ان کے جو منصوبے ہیں, اس میں سعودیہ سارے کا سارا وہ خود لینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں, ان پہ دباؤ ڈلوا رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلیں, چونکہ احادیث میں پیشن گوئیاں آئی ہیں کہ یہ پاکستان ہی وہ علاقہ ہے, پاکستان ہی وہ علاقہ ہے. پھر کہہ رہا ہوں پاکستان میں وہ علاقہ ہے جو سارے عرب سمیت, ساری دنیا سمیت تمام شیطانی اور دجالی طاقتوں کا مقابلہ کرے گا اور فاتح ہوگا. اس لیے الٹیمیٹلی یہ تمام زائنسٹ اور یہودی اور ہنود جو ہیں یہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور پروگرام کا حصہ بننے کے لیے سر بہت بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو آپ سے رہتی ہے,
اور بڑی فروٹفل گفتگو جو ہے بادل صاحب سے ہماری ہمیشہ سے رہتی ہے. ہمیں بڑی رہنمائی کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ملک جو ہے کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور کس طرح کی مشکلات اس کو درپیش ہیں اور کس طرح سے وہ اس مشکلات سے نکل سکتا ہے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. کامنٹ کیجیے گا پروگرام کو پسند ناپسند کرنا, کیونکہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے مطابق جو ہے پروگرام کو آرگنائز کریں. اگر کچھ چینجنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کا جو ایڈوائز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.